फैजान मोहतरम, परवरदिगार आलम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान इंसान की हिदायत करता है, इंसान की रहनुमाई करता है बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ। कुरान इंसान की हिदायत करता है, इंसान की रहनुमाई करता है सिरात मुस्तकीम की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ, हक के रास्ते की तरफ। वबश्शिरिल मोमिनीन, और ये कुरान बशारत दे रहा है साहिबान ईमान को, बशारत है इसमें साहिबान ईमान के लिए, वो साहिबान ईमान कि जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आमाले साले और नेक अमाल अंजाम देते हैं। अन्ना लहुम अजरन कबीरा, इन्हीं साहिबान ईमान के लिए ये जो अल्लाह पर और ईमान लाते हैं और अच्छा अमल करते हैं, नेक और साले अमल करते हैं, परवरदिगार कह रहा है कि अन्ना लहुम अजरन कबीरा, इन्हीं के लिए मैंने अपनी बारगाह में एक अजर अजीम, एक अजर कबीर, एक बड़ा अजर महफूज कर दिया। इस आयत को मैंने आपके सामने सन्नामा कलाम करार दिया, कुछ कुरान के हवाले से गुफ्तगू करूंगा और अहले बैत के हवाले से, कि देखिए इंसान की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान को भेजा, और कुरान के लिए परवरदिगार कह रहा है बेशक ये कुरान इंसान की हिदायत करता है, रहनुमाई करता है बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ। कुरान इंसान की हिदायत करता है बिल्कुल रास्ते की तरफ। ये नहीं कहा ये कुरान मुसलमान की हिदायत करता है, मुसलमान फला फिरके की हिमायत करता है, फला की हिदायत नहीं करता, फला की करेगा, फला की नहीं। परवरदिगार कह रहा है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान हिदायत करता है तमाम लोगों की, हत्ता कि अगर गैर मुस्लिम भी कुरान से हिदायत लेना चाहेगा, कुरान उसकी हिदायत करेगा। हिदायत वाली किताब है ना कुरान, अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए भेजा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी भेजा। हाँ, मुसलमानों के लिए भेजी तो है किताब, अमली किताब है मुसलमानों के लिए, लेकिन हिदायत तो सबके लिए है, चाहे मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। अगर गैर मुस्लिम की हिदायत नहीं करेगा तो खुदा की बारगाह में शिकायत कर सकता है ना, परवरदिगार मैं तो तेरी हिदायत चाहता था, मैं तो सीधे रास्ते पर आना चाहता था, लेकिन कलाम इलाही तो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, मेरी हिदायत कर नहीं सकता था, लिहाजा मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है। परवरदिगार ने कहा नहीं, कुरान सबके लिए है, हत्ता कि गैर मुस्लिम भी अगर कुरान से हिदायत करना चाहेगा, कुरान उसकी भी हिदायत करेगा, उसकी भी रहनुमाई करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो परवरदिगार कह रहा है हिदायत सबके लिए, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, हिदायत सबके लिए। वबश्शिरिल मोमिनीन, हिदायत सबके लिए, बशारत सिर्फ साहिबान ईमान के लिए, यानी बशारत गैर मुस्लिम के लिए नहीं है। हिदायत करेगा, हिदायत कुरान उसकी करेगा, जब वो हिदायत पा जाएगा, जब वो मुसलमान हो जाएगा, जब वो मोमिन हो जाएगा, तो उसके लिए भी कुरान बशारत बन जाएगी। तो परवरदिगार कह रहा है हिदायत सबके लिए, वबश्शिरिल मोमिनीन, बशारत सिर्फ साहिबान ईमान के लिए। कौन से साहिबान ईमान? सारे मोमिन। मैं भी दावा करूं मोमिन का, दूसरा भी दावा करे मोमिन, इस मोमिन से मुराद ये है नहीं, दावा करने वाले नहीं है। परवरदिगार आलम ने उनकी दो अलामतें बताई, कौन? जो ईमान लाए अल्लाह पर और नेक अमाल अंजाम दे, उनकी हिदायत करेगा परवरदिगार, कुरान उनकी रहनुमाई करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद को इंसान की हिदायत के लिए ऐसा जामे निजाम दिया ना, ऐसा जामे निजाम इंसान सोच ही नहीं सकता। कुरान मजीद के जरिए परवरदिगार आलम ने ऐसी हिदायत की, इंसान की, इंसानियत की ऐसी हिदायत की है कि इंसान सोच ही नहीं सकता। ये मत समझिएगा कि कुरान की तालीमात किसी खास मखसूस जमाने के लिए आई थी और वो जमाना गुजर गया और कुरान की तालीमात अब मांद पड़ गई, ऐसा नहीं है। कभी कोई इंसान सवाल करे मौलाना आप दावा कर रहे हैं कुरान कयामत तक के लिए आया है, कयामत तक इंसान की रहनुमाई करेगा, हिदायत करेगा, ये तो उस जमाने के लिए आया था कि जब अरब के बुद्धू पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इख्तिलाफात में मुब्तला थे, लड़ाई झगड़ों में मुब्तला थे, उस जमाने के लोगों की हिदायत के लिए परवरदिगार आलम ने इस कुरान को नाजिल किया। और जब ये कुरान नाजिल हुआ, उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात को हल किया। आज का इंसान तो बहुत पढ़ा लिखा है, आज का इंसान तो इतना पढ़ा लिखा है कि उसने सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया, एटम बम बना लिए, मिसाइल बना लिए, टैंक बना लिए, तोप बना ली, सब कुछ बना लिया। ये तो उस जमाने के लोगों के लिए आया था जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा था। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, 22वीं सदी में, 21वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर पहुंच गई, तो हमारी हिदायत कैसे करेगा? हम तो बहुत काबिल हो गए, हम तो बड़े आलिम फाजिल हो गए। ये तो उस जमाने के अरब के बुद्धों के लिए आया था जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हम तो काबिल लोग हैं। तो
عزیزو یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، جہاں قرآن اللہ کی ہدایت والی کتاب ہے وہی کلام الہی خدا کے معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے۔ کلام الہی جہاں ہدایت والی کتاب ہے، لوگوں کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے، وہاں کلام الہی میں سے معجزات، کلام میں خدا کے معجزات میں سے ایک معجزہ کلام الہی ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ انسان کتنی ترقی کر جائے، ایٹم بم بنا لے، میزائل بنا لے، سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کر لے، سب کچھ کر لے۔ قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ یہ کہ ساری ترقیاں کرنے کے بعد اگر انسان کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور اسے کوئی راہ نجات نہ ملے، اسے کوئی راستہ نہ ملے، تو پروردگار کہہ رہا میرے قرآن کی طرف رجوع کرنا، قرآن تمہاری ہدایت بھی کرے گا اور قرآن تمہاری مشکل کشائی بھی کرے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسا معجزہ الہی ہے کہ اگر انسان دنیا کی ترقی میں کہیں آ جائے، مشکل میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، قرآن کہہ رہا کہ میری طرف رجوع کرنا، پروردگار کہہ رہا کتاب الہی کی طرف رجوع کرنا۔ قرآن تمہاری مشکل کشائی کرے گا، قرآن تمہاری ہدایت کرے گا، قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو قرآن معجزات الہی میں سے ایک معجزہ۔ اور دلیل دیتا ہوں میں آپ کو، ہر نبی کو پروردگار نے معجزہ دیا یا نہیں دیا؟ جتنے انبیاء بھیجے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق معجزہ دیا۔ یہ بات اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ بچے بیٹھے تاکہ ان کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ معجزہ دیا، کیا معجزہ؟ مثلا دو اشارے کرتا ہوں آپ کی طرف۔ ہر نبی کو معجزہ دیا۔ جناب موسیٰ کو جس زمانے میں مبعوث کیا اس زمانے کے اندر جادوگروں کا دور تھا۔ جادوگر، ساحر بڑے عروج پر ہوتے تھے اس زمانے کے اندر۔ جادوگر بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، ساحر ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر۔ اس زمانے میں کس کو بھیج رہے؟ جناب موسیٰ کو بھیج رہے ہیں۔ جب اللہ اپنی حجت کو بھیجتا ہے تو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات دیتا ہے، اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ حضرت موسیٰ کو جب بھیجا، کیا جادوگروں کا دور تھا، معجزات کا دور تھا۔ جادوگروں نے کیا کیا؟ جادوگروں نے یہ کیا کہ جب جناب موسیٰ آئے تو جناب موسیٰ کے سامنے جادو کر کیا کیا؟ رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا کس کے سامنے؟ کلیم اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے۔ تو یہ جادوگر رسیوں کو سانپوں میں بدل کے یہ سمجھے کہ شاید نبی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، نبی ان کے سامنے جو ہے وہ اپنا معجزہ نہیں دکھا سکیں گے۔ تو اللہ نے جب جناب موسیٰ کو بھیجا تھا، جیسے انہوں نے رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کیا، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، عصا فوراً اژدہے میں تبدیل ہوا اور سارے سانپوں کو نکل گیا۔ جب جادوگروں نے موسیٰ کا یہ اعجاز، یہ موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو حضرت موسیٰ کے قدموں میں گر کر یہ جملہ ادا کیا، موسیٰ ہم نے جو دکھایا تھا وہ جادو تھا، تو نے جو کر کر دکھایا یہ معجزہ الہی ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے نہیں لائے؟ تو نبی کو معجزہ اس لیے جاتا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ پلٹ آئیں خدا کے راستے پر۔ معجزہ الگ ہوتا ہے، جادو الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے زمانے کو بھائیے، حضرت عیسیٰ کو کس زمانے میں بھیجا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا زمانہ جب طب، علم طب، طبیب ہوتا ہے طبیب، علم طب اپنے عروج پر تھا، اس زمانے میں حضرت عیسیٰ آئے۔ اب جب علم طب عروج پر تھا، بڑے بڑے طبیب ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے بڑی بڑی حساس بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، اپنے زمانے کے ایکسپرٹ ہوتے تھے اس زمانے کے اندر۔ اب جو حضرت عیسیٰ کو بھیج رہا ہے تو حضرت عیسیٰ کو اس زمانے کے معجزوں کے حوالے سے بھیج رہا ہے، اس زمانے کے حالات کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کو معجزات دیے۔ اس زمانے کے اندر طبیب کیا کرتے تھے؟ اس زمانے کے اندر طبیب کتنا ہی بڑا مرض کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مریض کیوں نہ ہو، کتنی پیچیدہ بیماری کیوں نہ ہو، ان طبیب کو اس زمانے کے اندر خدا نے کمال دیا تھا کہ بڑی سے بڑی بیماری کو رفع کر دیا کرتے تھے، دور کر دیا کرتے تھے۔ وہ طب کا زمانہ، بڑے بڑے طبیب موجود، لیکن جب ان کو درمیان حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو حضرت عیسیٰ کو اس زمانے کا معجزہ دے کر بھیجا۔ طبیب بیماریاں دور کیا کرتے تھے، موسیٰ عیسیٰ جناب عیسیٰ اللہ کے حکم سے پیدائشی نابینا کو بینائی دیا کرتے تھے۔ کسی طبیب میں اتنی طاقت نہیں تھی
کسی طبیب میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ پیدائشی مریض کو پیدائشی نابینا کو بینائی دیتے، مرض کا علاج کر لیا کرتے تھے، لیکن پیدائشی نابینا کو بینائی نہیں دیتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ کو ایک معجزہ یہ دیا کہ وہ پیدائشی نابینا کو بینائی دیا کرتے تھے، تبھی مرض کو دور کیا کرتے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ کو معجزہ یہ دیا کہ جب وہ کسی مردے پر دم کرتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور جب مردہ زندہ ہوتا تھا تو طبیب عیسیٰ کے قدموں میں گر جاتے تھے، اے عیسیٰ ہم نے جو کیا وہ علم طب تھا، تو نے جو کیا یہ علم الہی ہے۔ سلوات دیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میں آپ کو دو انبیاء کی مثالیں دے چکا، یعنی ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق پروردگار علم دے رہا ہے، معجزات دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تاکہ اس زمانے کے لوگ نبی کی حقانیت پر ایمان لے آئے، اس زمانے کے لوگ نبی کی صداقت پر، اس کے اعلان پر ایمان لے آئے اور خدا کے سامنے، نبی کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ اب پیغمبر کو جب خدا بھیج رہا ہے تو پیغمبر کو بغیر معجزوں کو بھیجے گا؟ پیغمبر کو جو بھیجا ہے تو کوئی خاص معجزہ دے کر بھیجا ہے؟ پیغمبر کریم واحد وہ پیغمبر ہیں جن کو ہر طرح کا خدا نے معجزہ دیا ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو ہر طرح کا معجزہ دے کر بھیجا۔ لیکن اس زمانے کا جو خاص تھا مسئلہ وہ یہ مسئلہ تھا کہ اس زمانے کے اندر علم بہت عروج پر پہنچ چکا تھا۔ پیغمبر کے زمانے میں بہت عروج پر تھا یہ، فصاحت اور بلاغت میں عرب بہت آگے تھے۔ آج بھی عرب جو ہے وہ اپنی زبان پر، اپنی فصاحت اور بلاغت پر فخر کرتے ہیں۔ آج بھی عربی زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے۔ پیغمبر کو جب بھیج رہے تو اس زمانے کے عرب کے اندر کیا دستور تھا؟ فصاحت اور بلاغت بڑے عروج پر تھی، بڑے عروج پر۔ تاریخ نے لکھا کہ اتنا عربوں کا عروج تھا فصاحت اور بلاغت کا، اگر کوئی کام اپنا کلام لکھتا تھا نا، کوئی قصیدہ لکھتا تھا، کوئی شعر لکھتا تھا، تو خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا تھا اور اسے چیلنج کیا جاتا ہے کوئی جو اس کے مقابلے پر لے آئے اپنا کلام، ہے کوئی جو اس کے مقابلے پر کلام لے آئے۔ یعنی اس زمانے کے اندر کون سا علم ہے؟ فصاحت و بلاغت کا زمانہ، وہ زمانہ پیغمبر کا کہ لوگ اپنے اشعار پر، اپنے قصیدوں پر فخر کیا کرتے تھے، لوگوں کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر جب نبی کو بھیجا ہے تو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق نبی کو معجزہ دیا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب عرب خانہ کعبہ پر اپنی تحریر لٹکا کر چیلنج کیا کرتے تھے کوئی ہے اس کے مقابلے میں عرب کا کلام لے آئے، تو اس کے مقابلے پر تحریر لے آئے، جب عرب یہ اعلان کیا کرتے تھے تو یہاں قرآن نے اعلان کیا، اے نبی ان کو چیلنج کر دو، اگر یہ فصاحت اور بلاغت رکھتے تو ہمارے قرآن کے مقابلے پہ ایک سورہ لے آؤ، قرآن کے مقابلے پہ ایک سورہ لے آؤ۔ پھر کہا نہیں یہ سورہ نہیں لا سکتے، ایک آیت لے آؤ۔ اگر سورہ نہیں لا سکتے ایک آیت لے آؤ۔ پھر پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اگر جن و انس مل کر بھی کوشش کرے کہ کلام الہی کے مقابلے پر کچھ لے آئے، یہ ناکام ہو جائیں گے، کلام الہی کے مقابلے پر نہیں لا سکتے۔ یہ فصاحت اور بلاغت اللہ نے اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق نبی کو معجزہ دیا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ ایک بار مل کے صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو سمجھ میں آ گیا قرآن معجزہ، خدا کے معجزات میں سے بھی ایک معجزہ، پیغمبر کے معجزات میں بھی ایک معجزہ۔ اس زمانے کے عرب پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکے، اسی لیے تو کہا کرتے تھے جادو ہے، ساحر ہے، اس سے دور رہو، اس سے دور رہو، روکا کرتے تھے نا۔ لیکن یہ معجزہ دیا تھا، کلام الہی معجزہ، اور اس زمانے کے لیے چیلنج نہیں تھا قرآن کا۔ ایسا تھوڑی تھا کہ عربوں کے زمانے کے لیے قرآن صرف چیلنج بن کے آیا تھا۔ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ اور قیامت تک کے لیے چیلنج کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہے کوئی فصاحت اور بلاغت رکھنے والا، قیامت تک کا چیلنج ہے کہ قرآن کے مقابلے پر لے آؤ کوئی ایک آیت۔ آج پورا 1400 سال گزر گئے، نہ قرآن کے مقابلے کوئی سورہ لا سکا، نہ آیت لا سکا، اور نہ قیامت تک لا سکے گا، اس لیے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے
کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. صلوات بھیجیے محمد تو پروردگار عالم نے قرآن کو انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے کے اندر قرآن رہنمائی کرے گا، ہر زمانے کے اندر. اچھا میں جو اب بھائی میں نے مقدمہ بنایا تھا، اب جو بات آگے بڑھا رہا ہوں، دیکھیے میں حیران اس بات پر ہوں کہ رسول نے انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی تھی نا، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطاعت و اہل بیت. یہی ہے نا، پیغمبر نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطاعتی. دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری طرف سے اہل بیت ہے. ان دونوں سے جڑے رہنا، ان دونوں سے ملے رہنا. نہ قرآن کبھی اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت کبھی قرآن سے جدا ہوں گے. یعنی ان کو جدا بھی نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں جدا ہوں گے، پھر آخرت میں بھی ضمانت دے رہے ہیں حتی یرید علی الحوض لا واللہ. نہ قرآن و اہل بیت دنیا میں جدا ہوں گے، نہ یہ آخرت میں جدا ہوں گے. قرآن و اہل بیت دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. یعنی کتاب الہی اور اہل بیت میں کوئی جدائی نہیں ہوگی، یہ دونوں. آج جو ان سے ملا وہ کامیاب ہو گیا، جو ان سے ہٹا وہ ہلاک ہو گیا. قرآن و اہل بیت کو دامن پکڑنا ہے، جو ان سے جڑا وہ کامیاب ہو گیا حوض کوثر پر نبی کے پاس. جو ان سے اختلاف کر کے ہٹا وہ گمراہ، وہ ہلاکت کی طرف چلا گیا. سنتے رہتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا اشارہ کر دوں گا، تو ہے یا نہیں ہے. ایک جو بات سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب قرآن و اہل بیت کو چھوڑا نا انسان کی ہدایت کے لیے، میں نے نہج البلاغہ کے خطبات پڑھے، قرآن کی آیات پڑھی. خدا کی قسم جو فضائل قرآن نے اہل بیت کے بیان کیے ہیں، وہی فضائل اہل بیت نے قرآن کے بھی بیان کیے. ان کی فضیلتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے قرآن کے فضائل کچھ اور ہوں گے، اہل بیت کے فضائل کچھ اور ہوں گے. نہیں، میں نہج البلاغہ کے بھی 2-3 خطبات آپ کے سامنے بیان کروں گا، قرآن کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم تقسیم کر دیں کہ اہل بیت کے فضائل کچھ اور ہے، قرآن کے فضائل کچھ اور ہے. نہیں، جو فضیلت قرآن اہل بیت کی بیان کر رہا ہے، وہی فضیلت اہل بیت قرآن کی بھی بیان کر رہے ہیں. یعنی ان کے فضائل میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ان کی فضیلتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آئیے نہج البلاغہ خود آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. دیکھیں مولا کائنات نہج البلاغہ کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں. امام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں قرآن کیا ہے؟ والقرآن آمر زاجر ناطق صامت حجت اللہ علی خلق وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقًا وَارْتَحَنَ عَلَيْهِ أَنفُسَهُمْ وَأَتَمَّ نُورَهُ وَأَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ. یہ مختصر کا اقتباس پیش کر رہا ہوں آپ کو. علی ابن ابی طالب قرآن کے فضائل بیان کرتے ہوئے، قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ لوگوں قرآن ہے کیا؟ وَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو تمہیں نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائیوں سے دور کرتی ہے. قرآن اللہ کا کلام، خدا کا کلام، کلام الہی کیا کرتا ہے؟ نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے دور کرتا ہے. یہ قرآن کی فضیلت بتا رہے ہیں علی. قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کا فضائل کیا ہے؟ علی بتا رہے ہیں قرآن کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. اب قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہہ رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. علی کہہ رہے ہیں قرآن نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کہہ رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کتنا بہترین گروہ ہے امت کے اندر جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. تمام مفسرین نے لکھا اگر روح زمین پر کوئی بہترین جماعت ہے تو وہ اہل بیت کا خاندان ہے. علی کہہ رہے ہیں قرآن نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے دور کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ خاندان اہل بیت علی ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے دور کرتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. پھر امام کہتے ہیں والقرآن آمر زاجر ناطق صامت. قرآن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جس کا ظاہر خاموش، اس کا باطن گویا ہے. علی قرآن کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ہمارے یہاں قرآن کی باتیں ہوتی کم ہے ویسے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم نے پہلے ہی تقسیم کر دیا نا. کسی نے کہا قرآن ہمارے لیے کافی، ہم نے کہا اہل بیت ہمارے لیے کافی.
جبکہ عزیزوں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا قرآن ہمارے لیے کافی اور اہل بیت کو چھوڑتے ہیں، جن لوگوں نے قرآن کو پکڑ کر اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی گمراہ، جنہوں نے اہل بیت کو پکڑ کر قرآن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ۔ پیغمبر نے کہا ہے، پیغمبر کے حدیث دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑنے والا گمراہ، صرف گمراہ نہیں ہے ہلاک ہو جائے گا۔ پیغمبر نے کہا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، نہ قرآن کو اہل بیت سے جدا کرنا، نہ اہل بیت کو قرآن سے۔ اور کیسے جدا کر سکتے؟ نبی نے سند دے دی۔ کیا سند دی نبی نے؟ نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی و مال قرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، بل قرآن و مال علی، علی قرآن علی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو جدا کرنے والا کون؟ گمراہ۔ قرآن و اہل بیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام فرمانے قرآن کی فضیلت میں سے اس کا ظاہر خاموش باطن گویا ہے، یعنی ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب سامنے یہ کتاب رکھی ہوگی نا قرآن تو یہ خاموش ہوگا، اس کا ظاہر بالکل خاموش، لیکن جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اس کا باطن بول رہا ہوگا، گفتگو کر رہا ہوگا۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو نا عربی کے علاوہ، کیونکہ عربی تو سمجھ میں آتی ہماری زبان ہے نہیں، کبھی ترجمہ پڑھا کرو۔ امام کہتے ہیں اس کا ظاہر خاموش ہے باطن گویا، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں جب اس کو پڑھو گے، یعنی اپنی زبان میں جب پڑھو گے تو قرآن ایسا لگے گا جیسے تم سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن تم سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، پچھلی انبیاء کے واقعات سنا رہا ہے، پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہا ہے، ان کے عذاب سنا رہا ہے، ان کے حالات سنا رہا ہے، کہیں سورہ منافقین ہے، کہیں سورہ احزاب ہے، کہیں کچھ ہے۔ اچھا ہمارے لوگ بیچارے قرآن سے دور ہوتے ہیں، خدا کی قسم کسی خطیب میں، کسی عالم میں، کسی ذاکر میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل بیان کر سکے جو فضائل قرآن اہل بیت کے بیان کرتا ہے۔ کسی عالم میں دم نہیں ہے۔ ہمارے لوگ بیچارے قرآن سے شاید دور ہو جاتے ہیں، نہیں، قرآن کو اپناؤ۔ پورا قرآن ہے کیا؟ ارے پورا قرآن پڑھو گے یا تو اللہ اپنے احکام بیان کرتا نظر آ رہا ہے، یا اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت کرتا نظر آ رہا ہے، یا خاندان اہل بیت کے فضائل بیان کرتا نظر آ رہا ہے۔ قرآن کو انسان پڑھے تو صحیح۔ قرآن قصیدہ اہل بیت کی کتاب ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ تو علی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ظاہر خاموش ہے باطن کو ہے، یعنی ظاہری طور پر خاموش ہے، جب اس کو پڑھو گے تو یہ تم سے باتیں کرے گا۔ پھر آگے بڑھ کر کہتے ہیں مولا کائنات اخذ علیہم میثاقہ، لوگوں اللہ نے تم سے عہد کر لیا، لے لیا، خدا نے تم سے عہد لے لیا، کس بات کا؟ وَارْتَعْنَا عَلَيْهِ أَنفُسَهُمْ، اور تمہارے نفوس کو پابند کر دیا کہ تم قرآن پر عمل کرو۔ علی کہہ رہے اللہ نے تم سے عہد لے لیا اور تمہارے نفوس کو پابند کر دیا کہ تم قرآن کے راستے پر عمل پیرا رہو، قرآن کی اپنا لو، قرآن کو اپنا لو، قرآن کی تعلیمات کو اپنا لو، اس کے راستے پر چلو۔ پھر آگے بڑھ کر کہہ رہے وَأَتَمَّ نُورَهُ، اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نور کو کمال تک پہنچایا۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نور کو کمال تک پہنچایا۔ وَأَكْمَلَ بِهِ الدِّينَ، علی کہہ رہے ہیں اور قرآن ہی اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ علی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس نقطہ کی طرف لا رہا ہوں میں آپ کو۔ مولا کائنات کیا ہے؟ وَأَتَمَّ نُورَهُ، قرآن نے اس کے ذریعے، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے اپنے نور کو کمال تک پہنچایا۔ وَأَكْمَلَ بِهِ الدِّينَ، اور قرآن کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں قرآن کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل کیا، یعنی علی بتا رہے ہیں اگر قرآن نہ ہوتا تو اللہ کا دین مکمل نہ ہوتا، اللہ کا دین کامل نہ ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے کہ جس نے دین کو کمال تک پہنچا دیا، جس کے ذریعے خدا نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب قرآن کی طرف چلو، علی کہہ رہے قرآن نے دین کو مکمل کر دیا۔ قرآن کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن علی کہہ رہے اگر قرآن نہ ہوتا تو اللہ کا دین مکمل نہ ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے علی اگر تیری ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو اللہ کا دین مکمل نہ ہوتا۔ آپ مجھے بتائیے قرآن اہل بیت کے کوئی فضائل میں فرق ہے؟
علی کہہ رہے دین نے قرآن نے دین کو مکمل کر دیا. قرآن کہہ رہا علی تیری ولایت نہ ہوتی تو دین مکمل نہ ہوتا. ہے یا نہیں ہے؟ تو دونوں کے فضائل ایک. یاد رکھے گا نہ قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہ اہل بیت قرآن سے جدا. ایک خطبہ اور پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنے مسائل. مولا کائنات اسی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے جعل اللہ رعیا لعطش العلماء ربیا لقلوب الفقہاء. پرانی خطبہ ہے, اس میں سے بھی اقتباس پیش کرا فضائل کے باب میں. مولا کائنات فرماتے قرآن کیا ہے؟ جعل اللہ رعیا لعطش العلماء. قرآن علماء کے پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے. جعل اللہ رعیا لعطش العلماء. قرآن کے ذریعے علماء اپنی پیاس بجھاتے ہیں, علم کی پیاس بجھاتے ہیں. ربیع لقلوب الفقہاء, علماء کے پیاس بجھانے کا ذریعہ اور فقہاء کے دلوں کی قرآن بہار ہے. علی قرآن کے فضائل بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جعل اللہ رعیا لعطش العلماء, علماء اس کے ذریعے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. ربیع لقلوب الفقہاء, فقہاء اس کے ذریعے فقہاء کے دلوں کی بہار ہے. پھر آگے بڑھ کر کہتے ہیں لوگوں قرآن کیا ہے؟ مولا کائنات آگے کہتے ہیں قرآن ایسا نور ہے کہ جس کے بعد کوئی اندھیرا نہیں رہتا. قرآن ایسا نور ہے کہ جس کے بعد اندھیرا نہیں رہتا. اور قرآن ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد کوئی مرض باقی نہیں رہتا. یعنی قرآن ایسا نور ہے کہ جس کے بعد اندھیرا نہیں رہتا, یعنی گمراہی ختم, ضلالت ختم. جس نے قرآن کو اپنا لیا ہدایت مل گئی, نور کے راستے پر آ گیا. اور ایسی دوا ہے کہ اس کو اپنانے کے بعد کوئی مرض نہیں رہتا, مرض جسمانی ہو یا مرض روحانی ہو. جس نے قرآن کو اپنایا, علی کہہ رہے ہیں ایسی دوا ہے, اس دوا کے بعد کوئی مرض لیتا ہی نہیں ہے. اشارہ کر دوں, علی کہہ رہے ہیں قرآن دوا ہے. ہمارے یہاں ہر چیز کا استعمال الٹا ہے. ہمارے یہاں ہر چیز استعمال بالکل الٹا. ہمارے گھر کا کوئی بڑا بزرگ باپ دادا اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے, ایک ہفتہ اگر اسپتال میں رہ جائے, پورا گھر پریشان ہے. بھائی کیا ہوگا, ابا گھر پہ واپس آئیں گے یا وہیں سے چلے جائیں گے؟ پریشان ہو جاتا انسان کی سوشل لائف ڈسٹرب ساری ہے نا. اتنا ٹائم اب اولاد کے پاس ہے ہی نہیں. کیا کرتے ہیں جب مشکل میں آج تک پریشان ہو تو مولانا صاحب کیا کریں؟ مولانا صاحب بھی کہتے ٹھیک ہے جاؤ سورہ یاسین پڑھ دو. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, یہ جو انسان سورہ یاسین باپ کے سرانے پڑھتا ہے, ماں کے سرانے پڑھتا ہے, ایمانداری سے بتاؤ یہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے شفا مل جائے گی یا اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے گی؟ بتائیے. اس لیے پڑھتا ہے نا اس کی مشکل بھی حل ہو جائے, ابا کی اماں کی ہماری مشکل بھی حل ہو جائے, ہے نا. اتنے دن ہو گئے اسپتال میں, اتنا خرچہ ہو گیا, اتنا پیسہ لگ گیا, ابا کا فائنلی نہیں ہو رہا کہ کیا ہوگا. تو قرآن سورہ یاسین کی ہوا دی جاتی ہے, اسے باقاعدہ ہوا دی جاتی ہے. ایمانداری سے بتائیے کس لیے دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ شفا پار کے گھر آ جائیں. نہیں نا, خدا کی قسم یہ قرآن کا الٹا استعمال ہے. یہ قرآن کا الٹا استعمال ہے. میں نے تو قرآن کے بارے میں حدیث پڑھی ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام قرآن کا معجزہ بتا رہے ہیں. ہم قرآن کو استعمال کرتے ہیں مارنے کے لیے. چھٹے امام کہتے ہیں خدا کی قسم اگر کوئی مر جائے, مردہ ہو, ہم زندے پہ پڑھتے تاکہ مر جائے. امام کہہ رہے خدا کی قسم اگر کوئی مردہ ہو اور اس پر 7 بار الحم پڑھ کر پھونک دو, اگر وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. امام کہہ رہے 7 مرتبہ مردے پہ الحم پڑھ دو, اگر وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے یہ کلام الہی کا اثر ہے, معجزہ ہے. قرآن مارتا نہیں ہے, قرآن مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. صلوات دیجیے محمد والے محمد پر. یاد رکھیے گا قرآن کا ہے مردوں کو مارنے, انسان کو مارنے کے لیے نہیں, انسان کو جلا بخشنے کے لیے آیا. علی کہہ رہے ہیں قرآن ایسی دوا ہے اس کے بعد کوئی مرض نہیں رہتا. اب جس کے لیے میں نے مقدمہ بنایا تھا,
پھر مولا کائنات کہتے ہیں قرآن اللہ کی وہ رسی ہے، اگر اسے تھام لوگے تمہیں خدا تک لے جائے گی. قرآن حبل اللہ، قرآن کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے. اگر اس قرآن کو تھام لوگے، اس قرآن کو پکڑ لوگے، یہ قرآن اللہ تک لے جائے گا، قرآن تمہیں خدا تک لے جائے گا. علی کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ قرآن اللہ کی رسی سے پکڑو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں، علی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی رسی ہے قرآن جو خدا تک لے جائے گی. قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف تفرقے بازی نہ کرو. تمام مفسرین لکھا یا حبل اللہ سے مراد اہل بیت کا دامن ہے، علی کا دامن تھام لو، یہ حبل اللہ ہے جو تمہیں خدا تک لے جائے گی. علی کہہ رہے قرآن خدا تک لے جائے گا، قرآن کہہ رہا علی تمہیں خدا تک لے جائے گا. میں بڑا سوچا کرتا تھا یہ بھی حبل اللہ ہے، یہ بھی حبل اللہ ہے، دونوں اللہ کی رسی ہے. عزیزوں دونوں کو اللہ کی رسی کیوں قرار دیا؟ آپ ذرا غور کیجئے، گھر جا کے تجربہ کر لیے گا. باریک سے باریک دھاگا ملاؤ، کھولو، اس کے بل کھولو، جب بل کھولو گے تو دو دھاگے مل کر ایک دھاگا بنے گا. ستلی کھولو گے، اس کے بل کھولو گے تو دو باریک ستلیاں مل کر ایک ستلی بنے گی. جب اس سے موٹی رسی کھولو گے تو پتہ پڑے گا دو رسیوں کو بندھے کر ایک رسی ملی. اب سمجھ میں آیا؟ علی کہہ رہے قرآن اللہ کی رسی، قرآن کہہ رہا اہل بیت اللہ کی رسی، ان دونوں رسیوں کو بنتے چلے جاؤ، یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں اللہ تک لے کر چلی جائے گی. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کوئی فضیلتوں میں فرق ہے؟ خدا کی قسم نہ قرآن کی فضیلت میں فرق نہ اہل بیت کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں. دونوں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. قرآن بھی شفاعت کا حق رکھتا ہے. روایات ہے جس کی قرآن نے شفاعت کی وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول اور قبول ہوئی. اہل بیت بھی شفیع محشر ہیں، ان کی شفاعت جو خدا قبول کرے گا. بڑے خطبات پڑھے نہج البلاغہ میں، کوئی فرق نہیں ہے نہ اہل بیت کے فضائل نہ قرآن کے فضائل. بس ختم کر دیا میں نے بات کو. یاد قیامت کے دن فریاد کرے گا یہ قرآن خدا کی بارگاہ میں، اہل بیت بھی فریاد کریں گے. مولا کائنات نہج البلاغہ خطبے میں کہتے ہیں میں نتیجہ دے رہا ہوں. نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں سیاتی علیکم من بعد زمان اخفا من الحق ولا اظہر من الباطل ولا کذب الی اللہ ولرسول. مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، پیشن گوئیاں کریں آخری زمانے میں کیا ہوگا. میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانے آنے والا ہے جس میں حق پوشیدہ ہو جائے گا، باطل ظاہر ہو جائے گا. حق مخفی ہو جائے گا، چھپا دیا جائے گا، باطل ظاہر ہوگا. اور اس زمانے کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا جائے گا. اللہ اس کے رسول پر جھوٹ منسوخ کیا جائے گا، جھوٹی باتیں باندھی جائیں گی اللہ رسول سے. جب کوئی بات کا یقین نہ ہو، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، اہل بیت کی قسم، ان پر جھوٹ منسوخ کیا جائے گا. اس زمانے کے اندر امام آگے بڑھ کر کہتے ہیں اس زمانے کی حالت یہ کہ اچھائی سب سے بڑی برائی اور برائی سب سے بڑی نیکی بن جائے گی. حالات بتا رہے ہیں زمانے کے لیے کیا کیفیت ہوگی. اس زمانے کے اندر نیکی برائی اچھائی بن جائے گی. اپنی سوسائٹی میں دیکھ لی کا ہو رہا ہے، اگر کوئی جوان غلط کام کر رہا ہے اسے ٹوک کر دیکھ لیجیے ایک دفعہ. اگر کوئی کام غلط کر رہا ہے جوان یا بچہ، کوئی بزرگ اس کو ٹوک کر دیکھ لے بیٹا یہ کام غلط کر رہے ہو، فوراً جواب آپ کو ملے گا. آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اپنی قبر میں جائیں گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا. تو بھائی رسول خدا بھی اپنی قبر میں گئے، اہل بیت بھی اپنی قبر میں گئے، نہیں گئے کیا؟ وہ اپنی قبر میں گئے، میں بھی اپنی قبر میں گئے، تم بھی اپنی قبر میں جاؤ گے. لیکن حال کیا ہے؟ حال یہ کہ نیکی برائی، برائی اچھائی بن جائے گی. یعنی برائی کو لوگ پروموٹ کریں گے اور نیکی کو برائی کا تصور کیا جائے گا اس زمانے میں. پھر امام کہتے ہیں اس زمانے کے اندر قرآن کی حالت یہ ہوگی کہ قرآن سے زیادہ بے قیمت چیز کوئی نہیں ہوگی.
اس کی آیات کو بے محل استعمال کیا جائے گا، اس کی آیات کو چند سکوں کے عوض بیچا جائے گا، حاملان قرآن قرآن کا بوجھ اٹھا کر پھینک دیں گے، حافظان قرآن قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیں گے۔ علی کہہ رہے 145 میں خود پڑھ لیے گا نہج البلاغہ میں جا کے، کیا حالت ہوگی؟ جو قرآن کے حامل ہوں گے وہ قرآن کا بوجھ پھینک دیں گے، حافظان قرآن قرآن کی تعلیمات کو اٹھا کر پھینک دیں گے، بھول جائیں گے۔ پھر سنیے علی آخری جملہ کہتے ہیں اس زمانے کے اندر قرآن اور اہل بیت کی مظلومیت یہ ہوگی، دونوں ایک راستے پر چل رہے ہوں گے، پناہ تلاش کرتے ہوں گے، کوئی ہمیں پناہ دے دے، کوئی ہمیں اپنا لے۔ علی کہتے ہیں خدا کی قسم نہ کوئی قرآن کو پناہ دینے والا ہوگا نہ کوئی اہل بیت کو پناہ دینے والا ہوگا۔ نہج البلاغہ خطبہ ہے، میں نے نہیں کہا بعد میں پکڑنے کے مولانا صاحب کہہ کے چلے گئے، نہج البلاغہ کا حوالہ بھی دے دیا خطبہ کا۔ علی کہہ رہے ہیں یہ قرآن اور اہل بیت کی مظلومیت ہوئی، کیا کہ دونوں تنہا ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے، اہل بیت ہمارے پاس ہے، علی کہہ رہے ہیں نہ قرآن تمہارے پاس ہوگا نہ اہل بیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی حق باطل کے ساتھ مل نہیں سکتا، حق کبھی باطل کے ساتھ مخلوق ہو نہیں سکتا۔ آج ہماری مظلومیت یہی ہے قرآن کی۔ عزیزو، قرآن کے ہمارے معاشرے میں مقام کیا رہ گیا؟ قرآن کا معاشرے میں مقام ہمارے یہ رہ گیا، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا سب سے پہلے قرآن خریدا جاتا ہے جہیز کے لیے۔ یہ جہیز میں دینے کے لیے آیا تھا قرآن، اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ جہیز میں دیا جائے، اور خدا رحمت کرے اس بیٹی پر کہ جو جہیز میں لے کے گئی اس نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا، اس نے بھی قرآن ایسے رکھ دیا کہ میری بیٹی بڑی ہوگی تو اس کو دے دوں گی آگے۔ یہ قرآن جہیز میں دینے کے لیے آیا تھا، پوری شادی کے اندر ڈھول باجے ناچ گانے ساری شریعت ساری تعلیمات اہل بیت سب پامال، لیکن جیسے ہی بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا ایک بڑا آ کے گھر کا کھڑا ہو جاتا ہے، بزرگ خبردار بند کرو ڈھول باجے۔ کیا ہوا بھائی؟ قرآن لایا جائے قرآن۔ کیا ہوا؟ بیٹی کو اس کے نیچے سے رخصت کیا جائے گا۔ یہ بیٹیاں رخصت کرنے کے لیے آیا تھا کیا قرآن؟ یہ اس لیے آیا تھا کہ بیٹیاں رخصت کرو، قرآن کو جہیز میں دو، یہ جہیز کے لیے آیا تھا، بیٹیوں کے لیے آیا تھا۔ ایسا ہے قرآن، خدا کی قسم قرآن تو کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مومنوں یہ جہیز کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن بیٹیاں رخصت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے مومنوں میں نے تمہارے لیے ہر چیز کو نازل کر دیا، اس میں تمہارے لیے شفا بھی ہے، اس میں تمہارے لیے رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ رحمت یہ شفا سب تمہارے لیے ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم جب بھی قرآن کے پاس آئے گا سوائے نقصان کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو تمہارے لیے ہے، شفا تمہارے لیے، رحمت تمہارے لیے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ اہل بیت کا مقام کیا ہے سن سکیں گے؟ سننا چاہتے تو ایک بار صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اہل بیت کا مقام بھی سن لیجیے معذرت کے ساتھ، اچھی لگی بری لگے بھیا، بات جو ہے وہ سچ کہوں گا۔ قرآن کا مقام میں نے بتا دیا، اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ ان سے گاڑی مانگ لو، پلاٹ مانگ لو، بیٹیوں کے رشتے مانگ لو، یہی ہے نا؟ منع نہیں کر رہا مانگنے کی، میرے مقصد کو مطلب کو ہمیشہ یہ مفہوم میں نہ لیے گا کہ میں اہل بیت سے کو مانگنے کو وسیلہ بنانے کو منع کر رہا ہوں، نہیں، اہل بیت کے وسیلے سے مانگو گے تو خدا دے گا، اہل بیت کا وسیلہ دو گے تو خدا تمہاری مشکل کشائی کرے گا، کیونکہ علی کو اللہ نے مشکل کشا بنایا، خاندان اہل بیت کو مشکل کشا بنایا ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا، منع نہیں کر رہا، میں تو آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں کہ علی کا مقام یہ ہے کہ علی سے گاڑی مانگو، بنگلہ مانگو، بیٹیوں کے رشتے مانگو، یہ علی کا مقام ہے۔ یہ تو کمبر کے دروازے پہ زری پہ جا کے دعا کرو گے وہاں بھی مل جائے گی۔ کمبر کو آپ نے معمولی آدمی سمجھا ہوا ہے کیا؟ کمبر تو پھر علی کا بہت قریبی تھا، بہت دور کی بات ہے کمبر بھی۔ میں نے تو روایت یہ پڑھی ہے کہ اگر انسان کے ماں باپ مر جائیں ان کے دل میں ولایت علی ہو،
نماز روزے کے پابند ہو. اگر بچہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے اپنی ماں یا باپ کی قبر پر جا کر دعا کرے اور ماں اور باپ کی قبر کو وسیلہ بنائے, خدا ماں باپ کی قبر کے وسیلے سے اس کی مشکل حل کر دے گا. تو بھائی یہ تو ماں باپ کا مقام ہے, یہ تو ماں باپ کے, آپ کو پتہ نہیں ہے اس لیے باتیں کرتے ہیں. یہ تو ماں باپ کی قبر پہ جا کے بھی کرو گے تو مل جائے گا. گاڑی بنگلہ رشتے جا کر میس احمد تمار کی قبر پر, حجر ابن عدی کی قبر پر, جناب مسلم کی قبر پر جا کے مانگو گے وہاں بھی مل جائے گا. علی کے مقام کو اتنا کر نہ گراؤ, علی کا مقام بہت بلند ہے. علی سے دنیا نہ مانگو, علی سے اپنی آخرت مانگو, کیونکہ علی دنیا نہیں آخرت کا بھی بادشاہ ہے. جہاں سب کے اختیار ختم ہوں گے وہاں علی کا اختیار ہوگا. علی سے جب مانگو یہ دعا مانگو, پروردگار دنیا میں بھی علی کی محبت پر رکھ, قیامت کے دن بھی علی کے ساتھ ہمیں اٹھا. وہ ہے علی کا مقام. علی کا مقام یہ تھوڑی ہے, میں نے کہہ دیا نا, یہ تجربہ کر لیے گا کسی معصوم کے, غیر معصوم کے جا کر, جو اہل بیت کا ملنگ ہو, جو اہل بیت کا موالی ہو, لال شہباز قلندر کے مزار پہ چلے جانا, مل جائے گا. یہ وہاں بھی مل جائے گا. عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جا کر دعا مانگ لینا, امام زادے وہاں بھی مل جائیں گے. اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے. اہل بیت سے مانگو تو یہ مانگو, پروردگار مجھے علی کی عظمت کا واسطہ, قیامت کے دن حوض کوثر پر کوئی نہیں ہوگا, علی ہوگا, مجھے علی کے ہاتھ سے سیراب کر دے. پروردگار جنت میں جہاں علی ہو ہمیں بھی وہیں قرار دے. یہ ہے علی کا مقام, یہ ہے خاندان اہل بیت کا مقام. اہل بیت تمہیں پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے کے آئے تھے, اس لیے آئے تھے انسانیت کو لے جائیں خدا تک. علی بڑا وسیلہ ہے, علی خدا تک جانے کا وسیلہ. ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں عزیزو, بس پھر کہہ رہا ہوں میری بات کا کل سوشل میڈیا پہ شور مت جا, ناظر صاحب یہ کہہ کے چلے گئے, میں نے پھر سمجھا دیا آپ کو. اہل بیت کے دروازے سے مانگو تو بڑی چیز مانگو. ایک مولانا صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے, اب بات آ گئی, شوخی کی بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, آج کا دن ہے. تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں, اللہ میرے کو ٹوٹی پھوٹی گاڑی دے دے. میں نے کہا مولانا کبھی بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں نے کہا مذاق آپ کر رہے ہیں مولانا. کیا مطلب؟ میں نے کہا مولانا جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کی حیثیت دیکھ کر سوال کیا جاتا ہے, جس سے سوال کیا جاتا ہے اس سے حیثیت دیکھ کر سوال کیا جاتا ہے. جب تم اللہ کی حیثیت یہ بنا رہے ہو کہ اللہ سے بولو ٹوٹی پھوٹی گاڑی دے دے, اللہ سے تو یہ بولو کہ V8 دے دے. اللہ کے ٹوٹی پھوٹی گاڑی پہ قدرت رکھتا, اللہ تو V8 بھی دے سکتا ہے. تو جس کا جتنا مقام ہے نا ذہن میں, اتنی چیزیں مانگتے میں نے کبھی بھی نہیں ملے گی. اللہ سے یہ کہو کہ اللہ مجھے یہ دے دے, تو اس کی کم سے کم شان کے مطابق تو مانگو. اللہ سے بھی ٹوٹی پھوٹی گاڑی مانگ رہے ہیں, جو قادر مطلق ہے, جو خالق کائنات ہے, اس کی شان کے مطابق مانگو. اہل بیت سے بھی ان کی شان کے مطابق طلب کرو. وہ جو کوئی اور نہیں دے سکتا وہ اہل بیت دے سکتے ہیں. جو کسی کے اختیار میں نہیں وہ اہل بیت کے اختیار میں. صلوات بھیجیے محمد. بس عزیزو ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو. قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے. ابھی کہ اہل بیت قرآن سے, قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا. پڑھتے ہیں نا مقاتل میں, سنتے رہتے ہیں آپ مصائب کے اندر. یہ میں نے کہا نا مصائب صرف رونے کا نام نہیں ہے, مصائب کے اندر بھی حسین نے لوگوں کی ہدایت کی ہے. سمجھو حسین کی مصیبت کو, ایک ایک قدم پر حسین نے رہنمائی کی ہے نا. سنتے رہتے نا علماء سے, شب عاشور حسین نے مہلت مانگی تھی, نہیں مانگی تھی؟ عباس ایک رات کی مہلت دے لو. کیا کیا تھا حسین نے؟ روایت کہتی ہے شب عاشور حسین کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی ایسی آوازیں آ رہی تھی, مناجات کی ایسی آوازیں جیسے شہد کے مکھی کے دن بنانے کی آواز. آخری رات بھی خدا کی عبادت میں, قرآن کی تلاوت میں حسین مشغول. اور آگے بڑھ جاؤں, سنتے ہو نا مصائب. جب سرہائے شہداء نو کے نیزہ پر بلند کیے تو ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ہر شہید کا سر, سارے شہداء کے سر ایک طرف. مقاتل نے لکھا کہ 6 ماہ کا بچہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا.
علی اصغر کربلا میں پیغام دے رہا تھا تم ہمارے گلوں کو کاٹ کر ہمارے تن سے جدا کر سکتے ہو لیکن ہم خاندان اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، قرآن سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے خاندان اہل بیت جس نے قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا۔ آج ہے 8 محرم اور آج کے مصائب مخصوص ہیں باب الحوائج ابو الفضل العباس۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو الفضل العباس کی حیثیت کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیے گا، بہت بڑا مقام ہے۔ آئمہ نے فخر کیا حضرت عباس پر، حضرت زہرا نے فخر کیا حضرت عباس پر، خود حجت خدا امام زمانہ نے فخر کیا اپنے چچا عباس پر۔ ہمارے حرم کی ڈھارس عباس۔ ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں نے عریضے لکھے، آپ لکھتے ہیں 14 شعبان کو عریضے امام زمانہ کو، لوگ لکھتے ہیں عریضے۔ ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ میں امام زمانہ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور عریضوں کا ایک باغ لگا ہوا ہے، بہت سارے عریضے سامنے پڑے، امام زمانہ کھول کھول کے پڑھ رہے۔ کا ایک عریضہ ایسا آیا کہ جیسے امام زمانہ نے کھولا احترام میں کھڑے ہوئے، اسے چوما، اسے پیار کے رونا شروع کر دیا۔ یہ عالم کہتا مولا، میں نے پوچھا مولا اتنے عریضے آپ نے پڑھے، آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوئی، سے بار بار چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ لکھنے والے نے اس میں کیا لکھ دیا؟ امام زمانہ رو کر کہتے ہیں لکھنے والے نے مجھے میرے چچا عباس کا واسطہ دیا اور تجھے نہیں معلوم کہ حرم میں میرے چچا کا مقام ہے۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، میرا سلام ایک نیک اور پاکیزہ بندے، مطیع للہ ولرسول، جو رسول کا، اللہ کا اور رسول کا مطیع تھا، فرما بردار، یہ مقام ہے عباس۔ اور وفا دیکھنی ہے، اس روایت کا راوی شمر ہے۔ شمر جب گیا تھا، جب یہ لوٹا ہوا مال یزید کے پاس لے کر گیا، وہ ایک ایک کر کے سارا سامان دیا، یہ لوٹ کے لایا، یہ لوٹ کے لایا، اس میں حضرت عباس کا علم بھی تھا۔ جب یزید نے علم عباس کو دیکھا نا تو شمر سے پوچھا، شمر حسین کی فوج کا علمدار کون تھا؟ پوچھا کہ کیا ہوا؟ یزید کہتا خدا کی قسم جو بھی حسین کی فوج کا علمدار تھا اسے حق تھا کہ وہ علمداری کرے، حق تھا اس کا علمداری کرے۔ شمر کہتا یزید تو کربلا میں بھی تھا، تجھے کیسے معلوم؟ کہا ذرا اس علم کی چھڑ کو تو دیکھ، اس علم کے باس کو تو دیکھ، پورا علم تیروں سے چھلنی ہے، لیکن جہاں سے علمدار نے اس کو پکڑا تھا نا، قبضہ جہاں سے پکڑا ہوا تھا، اس جگہ کو دیکھ، جتنے تیر آتا تھا اپنے بازو پہ لیتا تھا، لیکن وہاں کوئی تیر نہیں تھا، اسے حق تھا کہ وہ علمداری کرے۔ اور ایک روایت سناتا ہوں آپ تاکہ آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ جناب زینب اور جناب عباس کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جناب عباس کم سے کم 22 سے 23 سال چھوٹے ہیں، 22 سال 23 سال حضرت زینب بڑی ہے، حضرت عباس چھوٹے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب زینب اپنی ماں کے روزے کی زیارت کو جاتی تھی نا تو بنی ہاشم کے سارے جوان حضرت زینب کو اپنے حصار میں لے کر جاتے تھے، لیکن ان میں بھی ایک چھوٹا سا عباس ننھی سی تلوار نکالے سب سے آگے آگے چلتا تھا، لوگوں اپنی نگاہیں جھکا دو، اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر دو، میری شہزادی اپنے ماں کی زیارت کو جا رہی ہے۔ جب جناب زینب جناب عباس کو دیکھا کرتی تھی نا تو سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی مجال ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دے، کسی کی مجال ہے کہ اسے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائے۔ عزاداران حسین صاحب کی روایت ایک آدھ رات کو آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ عزاداران حسین بس 61 ہجری آ گئی نا، 61 ہجری کے اندر وہ وقت بھی آیا جب سارے دادے شجاعت دے چکے تو عباس حسین کے خیمے میں آ کر کہتے ہیں مولا مولا اب مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے سر سے لے کر پاؤں تک عباس کو دے کر جملہ کا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو نا،
तुम तो मेरी ढानस हो, तुम हरम की ढानस हो। अब्बास ने सर झुका कर कहा, मौला जिस लश्कर का मैं अलमदार था वो सब शहीद कर दिया गया, सब दादे शुजात दे चुका, मौला मुझे जाने दे। हुसैन ने इजाजत नहीं दी। अब्बास सर झुकाकर खेमे से बाहर निकले। सकीना ने अपने चचा को देख लिया। सकीना ने जैसे ही अपने चचा को देखा, दौड़कर चचा का दामन पकड़ लिया। चचा जान प्यास मारे डालती है, चचा जान मेरा भाई अली असगर प्यासा है, चचा जान किसी तरह पानी की सबील पैदा करता। अब्बास ने मौका गनीमत जाना, सकीना को हुसैन के खेमों में ले आए। सकीना बाबा से इजाजत दिला दे। अब्बास वादा करता, तेरा चचा वादा करता कि तुझे पानी पिलाएगा। आजादारा ने हुसैन, सकीना ने दौड़कर बाबा का दामन पकड़ा। बाबा मेरा अली असगर प्यासा है, बाबा मेरा अली असगर प्यासा है। प्यास से हलकान हुआ जाता, बाबा मेरे चचा को इजाजत दे दो। ये रिवायत नहीं है, ये मेरे अपने जुमले हैं। ये जुमला जो मैं पढ़ रहा हूँ ये रिवायत नहीं है, ये मेरे जुमले हैं। जब सकीना ने कहा होगा ना कि बाबा मेरा अली असगर प्यासा है, प्यास से हलकान हो रहा है, मेरे चचा को इजाजत दे दो, तो हुसैन ने कहा होगा, सकीना तुझे अपने नन्हे से भाई की इतनी फिक्र है, तो अपने से नन्हे भाई की इतनी फिक्र कर रही है। अरे मेरी जिंदगी भर की कमाई है अब्बास, मैं कैसे अब्बास को मरने की इजाजत दे दूं। आजादारा ने हुसैन अब्बास को इजाजत मिली है। अली का शेर घोड़े पर सवार हुआ है। हुसैन एक बुलंदी पर टीले पर जाकर खड़े हो गए और अब्बास ने पहले हमले में घाट पर कब्जा कर लिया है। अब्बास ने अपने घोड़े को तराई में उतार दिया। आजादारा ने हुसैन पहले ही कब्जे में, अली के बेटे ने अपने घोड़े को तराई में उतारा। चिल्लू में पानी लिया, उलमा जाकिरीन खुतबा पढ़ते, चिल्लू में पानी लिया, पीना चाहते थे। सकीना की प्यास याद आई, फेंक दिया। नहीं अजीजों, ऐसा नहीं हो सकता। मत करो ये सवाल अब्बास के बारे में कि करबला के किसी पहर में अब्बास ने सकीना को भुला दिया हो, अली असगर को बुला दिया हो, हुसैन की प्यास को बुला दिया। अब्बास ने पानी लिया था चिल्लू में, फरात के मुंह पे दे मारा था। फरात गवाह रहना, अगर मेरा बाबा अली फातह खैबर है तो अब्बास फातह फरात है। ये मेरा कब्जा थोड़ी देर के लिए नहीं, कयामत तक मेरा अलम तेरे किनारे लहराएगा। और जो लोग करबला गए वो जानते नहरे फरात कहाँ है, अब्बास का हरम कहाँ है, नहीं मालूम। आज भी असल कब्र पर अब्बास की पानी कहाँ से आ रहा है, अब्बास की वफा का तवाफ कर रहा है। यही तो कहा था, कयामत तक मेरा अलम तेरे किनारे लहराता रहेगा। घाट से अब्बास निकले हैं। अब्बास की एक आरज़ू है, किसी तरह सकीना तक पानी पहुंच जाए, किसी तरह बच्चों तक पानी पहुंच जाए। घोड़े को एड़ मारते, ए अस्वे बागफा तेज दौड़, तेज दौड़। आजादारा ने हुसैन जब उमर साद ने देखा ना कि अब्बास को कोई रोक नहीं पा रहा, उमर साद ने कहा किसी तरह अब्बास को रोको। आजादारो जानते क्या हुआ? हुसैन टीले पे सारा मंजर देख रहे थे, देखा कि अचानक अब्बास का अलम झुक गया। अचानक अब्बास का अलम झुका। हुसैन ने अपने सीने को थाम लिया, खुदाया मेरे भाई की खैर हो, खुदाया मेरे अब्बास की खैर हो। अलम दोबारा बुलंद हो गया, फिर दोबारा झुका, फिर हुसैन ने अपने सीने को थामा, खुदा मेरे अब्बास की खैर हो। फिर अलम बुलंद हुआ। अब जो तीसरी बार अलम गिरा फिर बुलंद नहीं हुआ। जानते क्या हुआ? अब्बास के दोनों बाजू कट चुके हैं। अब्बास फिक्रों में डूबा है, अलम को बचाए या मश्क सकीना को बचाए। अब्बास ने अलम को छोड़ दिया और मश्क सकीना पर छा गया अब्बास। अब सुनिए वो तीर कि जब हुरमला को गिरफ्तार किया था जनाब मुख्तार ने और पूछा था अमीर मुख्तार ने, हुरमला मलऊन ये बता तूने करबला में क्या काम किया था कि मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद तेरी मौत की दुआएं करते थे। तो कहता मैंने तीर चलाए थे, एक तीर अली असगर का पड़ चुका, दूसरा तीर आप सुन लो, तीसरा तीर भी आगे मैं आपको सुनाऊंगा। एक तीर मैंने उस वक्त चलाया कि जब अब्बास पानी लेकर खेमों की तरफ दौड़ रहा था। हुरमला कहता मुझे उमर साद ने कहा, उमर साद कहता हुरमला किस
किसी तरह अब्बास को रोक ले, अब्बास को रोक ले, अब्बास खेमों में ना जाने पाए। और मला कहता है मैंने तीर को कमान में जोड़ा, मैं सोचने लगा अब्बास के दोनों बाजू कट चुके हैं, अब्बास तीरों से छलनी है, आखिर कौन सी ताकत है जो अब्बास को खेमे की तरफ चले जा रही है, खेमे की तरफ जाने पर मजबूर कर रही है। और मला कहता है मैं ताक़ुब करता रहा, काफी देर बाद मैंने कटे हुए बाजुओं के दरमियान से मश्क सकीना को देखा। मैं समझ गया कि जब तक मश्क में पानी है अब्बास को कोई रोक नहीं सकता। और मला कहता है मैंने कटे हुए बाजुओं के दरमियान से मश्क सकीना का निशाना लिया। मुख्तार सुनेगा, इधर तीर का चलना था, तीर मश्क को छेदता हुआ अब्बास की पसलियों में गया, इधर पानी बहा, अब्बास की आरज़ुएं बह गई। ए अस्बे बावफा, अब खेमे में न जाना, अब्बास शर्मिंदा है, अब्बास अपनी भतीजी सकीना से शर्मिंदा है, वादा कर कर आया था। अब सुनो अब्बास की मुसीबत। एक आलिम के ख्वाब में आकर जनाब अब्बास कहते हैं जाकिर मेरी मुसीबत क्यों नहीं पड़ता, क्यों मेरे मसाइब नहीं पड़ता। वो जाकिर हाथ जोड़कर कहता है मौला गाजी सबसे ज्यादा मसाइब आपके पढ़ता हूँ, मुसीबत आपकी पढ़ता हूँ। जनाब अब्बास कहते तुझे क्या मालूम कि मेरी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, सबसे बड़ी कयामत मुझ में क्या टूटी। कहते मौला आप बताइए कि आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी। जनाब अब्बास कहते जाकिर सुन, जब मेरे दोनों बाजू कट चुके थे, एक तीर सनसनाता हुआ मेरी आंख में आकर लगा, मुझे इतनी तकलीफ थी, मैं बार बार अपने सर को हिलाता था, झटकता था, किसी तरह तीर निकल जाए। ए जाकिर काश मेरे बाजू सलामत होते तो मैं तीर निकाल लेता। अरे जाकिर सुन, जब तीर न निकला तो मैंने अपने पूरे जिस्म की कुव्वत को जमा किया, अपने दोनों बाजानों को अपनी जगह से बुलंद किया, उसके दरमियान की तीर को फंसाया। सुनेगा जाकिर क्या हुआ, जैसे ही मैं तीर निकालना चाहता था एक मलाउन आगे बढ़ा, उसने मेरे सर पर गुर्ज मारा। अरे मत पूछ, फितरत इंसानी है, जब बुलंदी से गिरता है तो बाजू का सहारा लेता है, लेकिन हाय मेरी गुर्बत, जब मैं बुलंदी से गिरा तो मुंह के बल जमीन पर गिरा। जितने तीर थे मेरे जिस्म में पेवस्त हो गए। आवाज दिए मौला गुलाम की मदद को पहुंचो। हुसैन ने आवाज सुनी, अपनी कमर को थाम लिया और एक जुमला कहा, अल-आन इनकसर ज़हरी, अब्बास तेरी मौत ने मेरी कमर को तोड़ दिया, तेरी मौत ने मेरी कमर को झुका दिया। अजीजो, हसन के मरने पर नहीं कहा, अब्बास के मरने पर यह जुमला कहा। मुझे नहीं मालूम हुसैन अब्बास को कितना चाहता था, हुसैन अब्बास से कितनी मोहब्बत करते थे। अगर ये रिवायत मेरे सामने ना होती तो मोहब्बत अब्बास का पता ना पड़ता। इस रिवायत का रावी शिम्र है और ये आखिरी रिवायत है। शांतो शिम्र क्या कहता है? शिम्र कहता है जब असरे आशूर आई, मैं हुसैन को ज़िबा कर रहा था, मैंने देखा हुसैन के लबों पर जुम्बिश है, हुसैन कुछ बोल रहा है, हुसैन कुछ कह रहा है। शिम्र कहता मेरी समझ में नहीं आया। शिम्र कहता है जब सर काट कर मैं नौ के नेजा पे बुलंद करने लगा, अब जो मैंने गौर से देखा तो कटी हुई गर्दन से बस एक आवाज दे रहा था, हुसैन अब्बास 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 देख, अरे कितनी बेदर्दी से तेरे मौला को कत्ल कर दिया और कोई हुसैन को बचाने वाला। अला लानतुल्लाहि अलैहि